हेलो नाज़रीन, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा नॉवल बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त है, जो एक मासूम लड़की की कहानी है। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के नॉवल का नाम है रेशमी दुपट्टा। शहजाद ने सिदरा की जुल्फ़ों को समेटते हुए उसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए और आहिस्ता आहिस्ता इसके लबों को चूसना शुरू कर दिया। शहजाद का ये लम्स इतना गर्म था कि सिदरा के जिस्म में एक सनसनी खेज लहर दौड़ गई। आहिस्ता आहिस्ता इसने सिदरा की कमीज़ में हाथ डालकर इसके दिल की धड़कनों को दबाना और चूसना शुरू कर दिया और रात भर सिदरा पर अपनी शिद्दतें लुटाता रहा। ये कहानी है सिदरा की। गांव की पुरसुकून और खामोश फिजा में रमज़ान दर्जी की पुरानी मशीन की टिक टिक आवाज़ रोज़मर्रा का मामूल थी। रमज़ान एक गरीब लेकिन इज्जतदार इंसान था, जिसने अपनी बेटी सिदरा को बड़ी मोहब्बत और नज़ाकत से पाला था। सिदरा, जिसकी उम्र बामुश्किल 20 बरस थी, मासूमियत और खूबसूरती का शाहकार थी। इसकी झील सी आंखों में सादगी थी और रंगत में सुबह की पहली किरण जैसी ताजगी। बाप के काम में हाथ बटाना और घर के सारे काम संभालना ही इसकी कुल दुनिया थी। इसी गांव के एक किनारे पर नवाबों की वो अजीम उल शान हवेली कायम थी, जिसके ऊंचे कंकरे और भारी लोहे के दरवाजे आम लोगों के लिए रौब और खौफ की अलामत थे। हवेली का मालिक नवाबजादा शहजाद, जिसकी उम्र कोई 36 बरस के करीब थी, हाल ही में बैरून मुल्क से अपनी तालीम और अय्याश जिंदगी मुकम्मल करके वापस लौटा था। शहजाद का मिजाज बिगड़ा हुआ, मगरूर और आज़ाद ख्याल था। दुनिया की हर आसाइश और ख़ूबसूरत चीज़ को अपना खिलौना समझना इसकी फितरत बन चुका था। एक दिन रमज़ान दर्जी के पास हवेली से ख़ास पैगाम आया। नवाब ख़ानदान के लिए शाहाना कपड़ों की सिलाई का ऑर्डर मिला है, जिसके नाप और डिज़ाइन की तस्दीक के लिए किसी को हवेली जाना था। रमज़ान की तबीयत नासाज होने की वजह से इसने सिदरा से कहा, बेटी, नवाब साहब के यहाँ कपड़ों के थान और पुराने नाप का जोड़ा पहुँचा आओ और नवाबजादा के लिए नई सिलाई की तफसीलात ले आना। सिदरा ने अपना सादा सा दुपट्टा सर पर अच्छी तरह लपेटा और कपड़ों का थान उठाए हवेली की तरफ चल दी। हवेली के बुलंद व बाला दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने इसे अंदर जाने का रास्ता दिया। आलीशान राहदारियों, कीमती फानूस और संगे मरमर के फर्श को देखकर सिदरा का दिल हौलने लगा। वो खामोशी से कदम बढ़ाती हुई हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ जा रही थी कि अचानक एक भारी और सहर अंगेज आवाज़ ने इसके कदम रोक लिए। कोई नया दर्जी आया है क्या? सिदरा ने घबरा कर नजरें उठाई। सामने बालाई मंजिल की सीढ़ियों पर शहजाद खड़ा था। इसके चेहरे पर एक अजीब सा मगरूर तबस्सुम था और इसकी गहरी नजरें सिदरा पर जमी हुई थी। सिदरा की खूबसूरती और मासूमियत ने पहली ही नज़र में शहजाद के बिगड़े हुए दिल में एक हवस भरे तूफान को जन्म दे दिया था। सिदरा ने नज़रें झुका ली और कांपती आवाज़ में कहा, जी, मैं रमज़ान दर्जी की बेटी हूँ। बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं कपड़े देने आई हूँ। शहजाद आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरता हुआ सिदरा के करीब आया। इसकी तेज़ और कीमती परफ्यूम की महक सिदरा की सांसों से टकराई। शहजाद ने सिदरा के करीब आकर इसके चेहरे को गौर से देखा और बोला, रमज़ान दर्जी ने इस बार बहुत खूबसूरत कासिद भेजा है। कपड़े ऊपर मेरे कमरे में रखो, नाप की बात वहीं होगी। सिदरा का दिल किसी अनमाने खौफ से तेजी से धड़कने लगा। इसने हवेली के इस अजनबी और पुरताइश माहौल में अपना पहला कदम रखा था, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि आने वाला वक्त इसकी ज़िंदगी और मासूमियत को किसी मोड़ पर ले जाने वाला था। हवेली के इस आलीशान और वसी कमरे में दाखिल होते ही सिदरा की नज़रें कीमती फानूस की मध्यम रोशनी और सजे हुए संगे मरमर पर जम कर रह गईं। वो डरते डरते कपड़ों के थान मेज पर रख कर वापस मुड़ने ही वाली थी कि शहजाद ने इंतहाई शाइस्तगी से कहा, रमज़ान दर्जी की बेटी हो ना तुम? बाप की तबीयत अब कैसी है? सिदरा ने घबरा कर नज़रें झुका ली और कांपती आवाज़ में बोली, जी, बाबा ज़रा बीमार हैं, इसलिए मैं कपड़े देने आई हूँ। 36 साला शहजाद, जो बैरून मुल्क से पढ़ कर आया था और अय्याश तबा था, सिदरा की 20 साला मासूमियत को पहली ही नज़र में ताड़ लिया था। इसने सिदरा पर ज़बरदस्ती करने के बजाय पहले इसका दिल और एतमाद जीतने का फ़ैसला किया। इसने निहायत नर्म और महज़ब लहजे में कहा, बहुत अफसोस हुआ सुनकर, तुम्हारे वालिद हमारे पुराने और वफ़ादार दर्जी हैं। इनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इनकी दवाई और इलाज का पूरा खर्चा मैं उठाऊँगा। सिदरा ने हैरत और ममनूनियत से नज़रें उठाईं।
ایک نوابزادے کو اپنے غریب باپ کی اتنی فکر کرتے دیکھ کر اس کے دل میں شہزاد کا احترام جاگ اٹھا۔ شہزاد نے آہستہ سے مسکرا کر سدرا کو دیکھا اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ سچ کہوں تو تم بہت خوبصورت اور معصوم ہو سدرا، اس سادہ سے لباس میں بھی تم کسی نوابزادی سے کم نہیں لگتی۔ یہ کہتے ہوئے شہزاد نے نہایت نرمی سے سدرا کی کانپتی ہوئی انگلیوں کو چھوا۔ سدرا کو یوں لگا جیسے اس کے وجود میں ایک اندیکھی سنسنی دوڑ گئی ہو، لیکن اس نے شرما کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ شہزاد نے برا منانے کے بجائے محض ایک دلکش مسکراہٹ دی اور اسے جانے دیا۔ اگلے چند ہفتوں میں شہزاد نے سدرا کے گھر خاموشی سے راشن اور دوائیوں کا بہترین انتظام کروا دیا۔ جب بھی حویلی میں کپڑوں کا کوئی چھوٹا موٹا کام ہوتا، شہزاد رمضان درزی کے ہاں پیغام بھجواتا کہ سدرا خود آ کر ڈیزائن سمجھ جائے۔ سدرا جب بھی حویلی جاتی، شہزاد کے رویے میں محبت اور قربت بڑھتی چلی جاتی۔ ایک دن جب سدرا کمرے میں ناپ کا کپڑا دکھا رہی تھی تو شہزاد اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ سدرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ شہزاد نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے سدرا کے چہرے پر آئی زلفوں کی ایک لٹ کو آہستہ سے اٹھا کر اس کے کان کے پیچھے کیا اور اس کے گال کو نرمی سے چھوا۔ تم اتنی خوبصورت ہو کہ میرا دل تمہاری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے۔ شہزاد نے اس کے کان میں سحر انگیز سرگوشی کی۔ یہ گاؤں، یہ غربت تم جیسے چاند جیسے چہرے کے لیے نہیں ہے۔ تم اس حویلی کی ملکہ بننے کے قابل ہو۔ سدرا کے گال شرم اور جذبات کی سرخی سے دہک اٹھے۔ اس نے اپنے اوپر شہزاد کا مضبوط ہاتھ محسوس کیا جو اس کی کلائیوں کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ایک نواب کا یوں ایک غریب لڑکی کی پرواہ کرنا، اس کے گھر کے حالات سنبھالنا اور اسے اس قدر رومانوی انداز میں خاص محسوس کروانا سدرا کے معصوم دل کو مکمل طور پر موم کر گیا۔ پھر شہزاد نے الماری سے ایک نہایت نایاب چمکدار ریشمی دوپٹہ نکالا۔ اس نے وہ دوپٹہ سدرا کے شانوں پر بڑی نزاکت سے لپیٹا اور اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ یہ ہماری محبت کی پہلی نشانی ہے سدرا۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بناؤں گا۔ بس تم مجھ پر اعتماد رکھو۔ سدرا جو شہزاد کی مسلسل توجہ، لمس اور رومانوی باتوں کے سحر میں مکمل طور پر آ چکی تھی، اس کے شادی کے ان حسین خوابوں پر اندھا بھروسہ کر بیٹھی۔ اس کے دل میں نوابزادے کے لیے اب کوئی شک، خوف یا جھجک باقی نہیں رہی تھی اور وہ اس کے قرب کے رنگین جال میں پوری طرح الجھ چکی تھی۔ حویلی کے اس پرسکون اور مدھم روشنی والے کمرے میں سدرا اب پہلے کی طرح خوفزدہ نہیں تھی۔ شہزاد کے مسلسل رومانوی رویے، محبت بھرے لمس اور شادی کے دلکش وعدوں نے سدرا کے تمام خدشات کو ختم کر دیا تھا۔ اس کے نزدیک شہزاد اب کوئی مغرور نواب نہیں بلکہ اس کا سچا عاشق اور ہونے والا شوہر تھا۔ شہزاد نے سدرا کو اپنے قریب بٹھایا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے انتہائی عقیدت کے انداز میں دیکھا۔ سدرا، اب مجھ سے یہ دوری اور ستم برداشت نہیں ہوتا۔ تم میری روح میں بس چکی ہو۔ سدرا نے شرما کر نظریں جھکا لی اور کانپتی آواز میں کہا، صاحب، آپ نواب صاحب سے ہمارے رشتے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ مان جائیں تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کی ہو جاؤں گی۔ شہزاد نے سدرا کی زلفوں کو سمیٹتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے اور آہستہ آہستہ اس کے لبوں کو چوسنا شروع کر دیا۔ شہزاد کا یہ لمس اتنا گرم تھا کہ سدرا کے جسم میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی اور اس نے شہزاد کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اس نے سحر انگیز لہجے میں کہا، بابا سائیں کو میں خود مناؤں گا سدرا، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک دوسرے کا ہونا پڑے گا۔ تم مجھ پر اعتبار کرتی ہو نا؟ میں تم سے شادی کروں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ شہزاد کا یہ رومانوی انداز اور سحر انگیز باتیں سدرا کے معصوم دل کو مکمل طور پر موم کر گئیں اور پھر شہزاد نے ایک بار پھر اس کے ہونٹوں کو چوسنا شروع کر دیا۔ اس بار سدرا نے اس کو منع نہیں کیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ چھپی ہوئی ہوس کو نہ سمجھ سکی اور اندھے اعتبار میں اس کے سپرد ہو گئی۔ شہزاد نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کی قمیض کے اوپر سے پہلے اس کے بابس کو دبانا شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اس کی شلوار کے اندر لے جا کر اس کے نازک حصوں کو مسلنا شروع کر دیا۔ سدرا پوری طرح اس کا ساتھ دے رہی تھی اور اپنے جذبات کو قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ شہزاد نے اس کی قمیض اتار کر اس کے دل کی دھڑکنوں کو آزاد کر کے دونوں ہاتھوں سے مسل کر اسے پینا شروع کر دیا۔
आहिस्ता आहिस्ता इसने सिद्रा को पूरी तरह अपनी हवस का निशाना बनाया। दर्द से तड़प रही थी लेकिन वो शहजाद को मना नहीं कर पा रही थी और दोनों ने मिलकर अपने अपनी जिस्म की आग ठंडे की। ये सिलसिला सिर्फ एक दिन का नहीं था बल्कि अगला पूरा महीना इसी रंगीन और दिल फरेब ख्वाब की नज़र हो गया। शहजाद हर रोज़ सिद्रा को कपड़ों की सिलाई डिज़ाइन या नवाब साहब का काम बहाना बनाकर हवेली के अलग थलग कमरे में बुलाता। वो हर बार सिदरा पर मोहब्बत की बरसात करता, इसकी खूबसूरती की तारीफ़ें करता, जुल्फ़ों को संवारता, हाथ चूमता और शादी के नए नए और दिलकश ख्वाब दिखाता। सिदरा भी इसकी मोहब्बत के जादू और लम्स के सहर में ऐसी डूबी कि हर रोज़ बग़ैर किसी शक के हवेली पहुंच जाती। वो शहजाद के कुर्ब को अपनी सच्ची मोहब्बत और मुस्तकबिल का हसीन सफ़र समझकर बार बार इसकी हवस का निशाना बनती रही। शहजाद हर बार इसे प्यार से गले लगाता, एक नया नायाब रेशमी दुपट्टा या कीमती तोहफा इसके शानों पर सजाता और कहता, ये तोहफा मेरी होने वाली बीवी के लिए है। पूरा एक महीना सिदरा इसी रोमानवी दुनिया में खोई रही। वो हर रोज़ एक नया रेशमी दुपट्टा संभालती, खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझती और इस खामोश गुनाह को सच्ची मोहब्बत का नाम देकर नवाबजादे के साथ अपने खूबसूरत मुस्तकबिल का इंतज़ार करने लगी। एक महीने बाद सिद्रा की दुनिया अचानक एक हौलनाक हकीकत के सामने आकर धड़ाम से गिर गई। हस्बे मामूल जब सिद्रा खुशी खुशी हवेली पहुंची तो शहजाद का कमरा खाली और सुनसान था। इसके चेहरे पर मोहब्बत का वो दिल फरेब तबस्सुम नहीं था जो हमेशा सिद्रा को अपने जाल में जकड़ लेता था। शहजाद सूट केस पैक कर रहा था और इसके चेहरे पर एक अजीब सी बेजारी और सर्द मेहरी थी। सिद्रा ने घबरा कर कदम आगे बढ़ाया। साहब, ये सब क्या है? आप कहीं जा रहे हैं? शहजाद ने एक सर्द और मगरूर नज़र सिद्रा के कांपते वजूद पर डाली और तल्ख लहजे में बोला, हाँ, मेरी फ़्लाइट है बैरूने मुल्क की। मैं वापस जा रहा हूँ। सिद्रा के पांव तले से ज़मीन निकल गई। बैरूने मुल्क? लेकिन साहब, हमारे रिश्ते का क्या होगा? आपने तो कहा था कि आप नवाब साहब से बात करेंगे, मुझसे शादी करेंगे। शहजाद कहका लगाकर हंस पड़ा, जिसमें सिद्रा के लिए सिर्फ तज़लील और तहकीर थी। शादी एक गरीब दर्जी की बेटी से? सिद्रा, तुम वाकई इतनी अहमक हो। मैंने तुम्हें तहाइफ दिए, पैसे दिए और तुमने मुझे खुश किया। बात ख़त्म हुई। अब वापस जाओ और मुझे दोबारा तंग करने की कोशिश मत करना। सिद्रा पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। इसका सच्चा प्यार, इज्जत और भरोसा सब कुछ एक पल में खाक में मिल गया। शहजाद इसे इसी हालत में छोड़कर हवेली से निकल गया और हमेशा के लिए बैरूने मुल्क रवाना हो गया। अभी सिद्रा इस सदमे से संभल भी ना पाई थी कि चंद हफ्तों बाद इस पर एक और कयामत टूट पड़ी। इसकी तबीयत मुसलसल ख़राब रहने लगी और जब हकीकत खुलकर सामने आई तो मालूम हुआ कि वो हामला है। गुनाह का दाग और रुसवाई का खौफ सिद्रा की रूह को निचोड़ने लगा। जब रमज़ान दर्जी ने अपनी बेटी के मुरझाए हुए चेहरे और गिरती सेहत को देखा तो इसका बाप का दिल तड़प उठा। इसने शफ़क़त से सिद्रा का सर अपने सीने से लगाया और कहा, बेटी, मुझे सच बताओ, तुम पर क्या बीती है? सिद्रा ने अपने बाप के कदमों में गिरकर ज़ारो कतार रो पड़ी। इसने अपनी सादगी, शहजाद के झूठे वादों, रेशमी दुपट्टों के फ़रेब और हामला होने की पूरी दर्दनाक कहानी अपने बाप के सामने रख दी। रमज़ान दर्जी की आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन इसने अपनी बेटी को ठुकराने के बजाय इसे गले से लगा लिया। इसने सिद्रा की आंखें पोंछी और इंतहाई हमदर्दी से बोला, सिद्रा, इस जालिम ने तुमसे मोहब्बत नहीं की, सिर्फ तुम्हारी मासूमियत और गुर्बत का फ़ायदा उठाकर तुम्हें इस्तेमाल किया है। रेशमी दुपट्टे और अमीराना वादे सिर्फ हवस का पर्दा थे। तुमने बहुत बड़ी गलती की बेटा, लेकिन तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें इस जालिम दुनिया के रहमो करम पर अकेला नहीं छोड़ूंगा। रमज़ान ने सिद्रा का सहारा बनने का फ़ैसला किया। उसने साफ कह दिया कि वो हर तकलीफ़ और रुसवाई का सामना मिलकर करेंगे और वो अपनी बेटी के साथ हर मोड़ पर मजबूती से खड़ा रहेगा। सिद्रा को अपने गुनाह पर शदीद निदामत थी, लेकिन बाप की बेलूस मोहब्बत ने इसे टूट कर बिखरने से बचा लिया। जब गांव में सिद्रा के हामला होने की खबर फैली तो हर तरफ तूफान आ गया। लोग सिद्रा पर तंज के तीर चलाने लगे। गली महलों में इसके किरदार पर उंगलियां उठाई जाने लगीं और हर कोई इसे रुस्वा करने में पेश पेश था। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में रमज़ान दर्जी सिद्रा के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। जब गाँव के लोग इसके दरवाजे पर ताने देने आए तो रमज़ान ने मजबूती से कहा, मेरी बेटी से नादानी और गलती हुई है, लेकिन वो मेरी बेटी है, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा।
رمضان نے پورے 9 مہینے سدرا کا سائے کی طرح خیال رکھا۔ وہ اس کی ہر تکلیف، پریشانی اور گرتے ہوئے حوصلے کا سہارا بنا۔ سدرا کو اپنی غلطی پر شدید ندامت تھی اور اپنے باپ کا یہ بے لوث پیار دیکھ کر اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہتے رہتے۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب سدرا کے ہسپتال میں ڈیلیوری ہوئی۔ اللہ نے اسے ایک نہایت خوبصورت اور پیارے بیٹے سے نوازا۔ بچے کے نقوش انتہائی دلکش تھے۔ اس کی چمکدار آنکھیں، چہرے کی ساکھ اور ہونٹ بالکل شہزاد جیسے تھے۔ سدرا نے جب بچے کو گود میں لیا، ہسپتال سے گھر لوٹی تو گاؤں کے لوگوں کی باتیں اب بھی جاری تھیں، لیکن رمضان نے بچے کو محبت سے سینے سے لگایا۔ عورت آئی جو حویلی میں برتن اور صفائی کا کام کرتی تھی۔ اس نے جب بچے کو دیکھا تو بے ساختہ بول اٹھی، ماشاءاللہ، بچہ تو بہت ہی پیارا اور خوبصورت ہے، بالکل چاند کا ٹکڑا لگتا ہے۔ اگلے دن وہ ملازمہ جب حویلی واپس گئی تو نواب صاحب کی بیوی بڑی مالکن نے اسے اوپری منزل کی ایک پرانی اور گرد آلود الماری صاف کرنے کا حکم دیا۔ ملازمہ جب الماری کی صفائی کر رہی تھی تو کپڑوں کے پیچھے سے ایک پرانی خوبصورت فریم شدہ تصویر نیچے گر پڑی۔ ملازمہ نے وہ تصویر اٹھا کر دیکھی تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ شہزاد کے بچپن کی تصویر تھی جس میں وہ بمشکل کچھ ماہ کا تھا۔ ملازمہ تصویر کو دیکھ کر بری طرح چونک گئی۔ وہ بچپن کا شہزاد اور سدرا کا نیا پیدا ہونے والا بیٹا، دونوں کی شکل و صورت، آنکھیں اور مسکراہٹ بالکل ایک جیسی تھی۔ ملازمہ کے ذہن میں شک کا ایک بڑا دھماکہ ہوا اور اس نے سوچا کہ یہ بچہ تو ہو بہو نواب زادہ شہزاد کا عکس ہے۔ وہ تصویر ہاتھ میں لیے سیدھی بڑی مالکن نواب کی بیوی کے پاس پہنچی اور ڈرتے ڈرتے بولی، مالکن جی، درزی کی بیٹی سدرا نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ تو صورت اور نقوش میں بالکل ہمارے شہزاد صاحب کے بچپن جیسا ہے۔ یہ دیکھیں یہ تصویر۔ یہ سنتے ہی مالکن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے ملازمہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور دھاڑی۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم میرے شریف اور نواب زادے بیٹے پر اتنا گھٹیا غلیظ الزام لگاؤ، آئندہ اگر زبان کھولی تو حویلی سے دھکے دے کر نکال دوں گی۔ ملازمہ وہاں تو خاموش ہو گئی لیکن اس سچ کا پیٹ میں بچنا مشکل تھا۔ اس نے حویلی سے نکلتے ہی آہستہ آہستہ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیلا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے گاؤں میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی کہ سدرا کا بچہ اصل میں نواب زادہ شہزاد کا ہے۔ جب یہ خبر نواب صاحب زمیندار کے کانوں تک پہنچی تو گاؤں میں ان کے بھرم اور عزت کی دھجیاں اڑنے لگیں۔ غصے میں سے کھولتے ہوئے نواب نے فوراً اپنے پرندوں اور ملازموں کو بھیج کر رمضان درزی اور سدرا کو بچے سمیت حویلی طلب کر لیا۔ حویلی کے صحن میں گاؤں کے چند مؤذن بھی جمع تھے۔ نواب صاحب نے سب کے سامنے رمضان اور سدرا کو شدید ذلیل و خوار کرنا شروع کر دیا۔ تم جیسے غریبوں کی اتنی جرأت کہ میری خاندانی عزت پر نچلی ذات کے گھٹیا الزام لگاؤ، تم لوگوں نے یہ کیسا ڈرامہ رچا رکھا ہے؟ رمضان درزی نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، اپنی نظریں اٹھائیں اور بغیر ڈرے نواب صاحب کا سچ بتا دیا۔ نواب صاحب، میری بیٹی نے غلطی اور نادانی کی لیکن اس کا قصوروار آپ کا بگڑا ہوا بیٹا شہزاد ہے، جنہوں نے شادی کے جھوٹے وعدے کر کے ریشمی دوپٹوں اور طوائف کے فریب میں میری معصوم بیٹی کو استعمال کیا۔ نواب صاحب اندر سے جانتے تھے کہ ان کا بیٹا عیاش تباہ ہے، لیکن اپنی خاندانی ساہ اور بیٹے کے گناہ کو چھپانے کے لیے انہوں نے الٹا رمضان اور سدرا پر ہی کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ انہوں نے رمضان کو لالچی، جھوٹا اور دھوکے باز قرار دے کر پورے گاؤں کے سامنے اس قدر ذلیل کیا کہ باپ بیٹی کے لیے منہ چھپانا مشکل ہو گیا۔ نواب نے دھمکی دی کہ اگر انہوں نے گاؤں نہ چھوڑا تو انہیں زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ گاؤں والوں کے رویے اور نواب کی ذلت کے بعد سدرا اور رمضان کا گاؤں میں رہنا محال ہو گیا، لیکن رمضان نے گاؤں چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ گھر واپسی آ کر سدرا کے آنسو دیکھ کر رمضان نے انتہائی حوصلے سے اپنی بیٹی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور کہا، سدرا بیٹی، ڈرنے اور گاؤں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں، ہمارا یہ صبر اور ہماری یہ خاموشی ہی ایک دن ہمیں انصاف دلائے گا۔ یہ معصوم بچہ جسے آج نواب ٹھکرا رہا ہے، یہی بچہ ایک دن ہمارا سچ اور ہماری بے گناہی کا سب سے بڑا ثبوت بنے گا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، تم بس صبر رکھو۔ گاؤں کا ماحول سدرا کے لیے دن بدن زہریلا ہوتا جا رہا تھا۔
جب بھی سدرا پانی بھرنے کو کنویں پر جاتی یا کسی کام سے باہر نکلتی، گاؤں کی لڑکیاں اور عورتیں اس پر طنز کے تیر چلاتی۔ ذرا دیکھو تو صحیح، اپنے آپ کو نواب زادی سمجھنے چلی تھی۔ ایک لڑکی ہنس کر طعنہ دیتی، کہاں وہ نواب زادہ شہزاد جو ولایت سے پڑھ کر آیا ہے، اور کہاں یہ ایک غریب درزی کی بیٹی۔ بھلا وہ اس پر کیوں مر مٹے گا؟ اپنی ہی نادانی سے خود کو رسوا کر بیٹھی۔ سدرا خاموشی سے سر جھکائے اپنے آنسو پی جاتی اور بغیر کچھ کہے اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا دیتی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال کا لمبا عرصہ گزر گیا۔ سدرا نے اپنے پچھتاوے کو اپنی طاقت بنا لیا تھا۔ اس نے اپنے والد سے سلائی کا کام پوری طرح سیکھ لیا تھا اور رات دن محنت کر کے اپنے بوڑھے باپ کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ اس کی کل کائنات اب اس کا 3 سالہ بیٹا تھا، جس کی پرورش وہ اپنی حلال روزی سے کر رہی تھی۔ دوسری طرف بیرون ملک مقیم شہزاد کی عیاش زندگی باہر جا کر بھی جاری تھی، لیکن ان 3 سالوں میں اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی دباؤ ڈال رہی تھی۔ شہزاد نے تو سدرا کو صرف اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا، لیکن حویلی کے اس 1 مہینے کی یادیں اس کے دل و دماغ سے نکل نہیں پا رہی تھیں۔ رات کی تنہائیوں میں سدرا کا معصوم چہرہ، اس کا اندھا اعتبار اور اس کی محبت بھری آنکھیں شہزاد کے سامنے آ جاتی۔ شہزاد اپنے اس بدلتے ہوئے دل سے گھبرا جاتا۔ وہ خود کو جھوٹا دلاسا دیتا اور سوچتا، نہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ میں کہاں ایک معمولی درزی کی بیٹی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ مجھے اس سے کوئی محبت نہیں، وہ تو صرف ایک وقت پاس تھی۔ وہ اپنے ان احساسات کو دبا کر اگنور کرنے کی کوشش کرتا، لیکن سدرا کی یاد ایک دیمک کی طرح اس کے اندر بس چکی تھی۔ آخرکار 3 سال کے طویل عرصے بعد شہزاد نے واپس آنے، وطن اور حویلی لوٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ باہر سے تو وہی مغرور نواب زادہ تھا، لیکن اندر سے سدرا سے دوبارہ ملنے اور اس کے خیالوں سے چھٹکارا پانے کی ایک اندیکھی کشمکش لے کر واپس آ رہا تھا۔ اسے اس بات کا ذرا بھی علم نہیں تھا کہ گاؤں میں اس کا ایک 3 سالہ بیٹا موجود ہے اور اس کی واپسی ان سب کی زندگیوں میں ایک نیا طوفان لانے والی ہے۔ حویلی واپسی کے بعد شہزاد کا دل عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ وہ باہر سے جتنا خود کو مغرور ظاہر کر رہا تھا، اندر سے اتنا ہی سدرا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس نے کئی بار گاؤں کے راستے پر سدرا سے ملنے اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن سدرا ہر بار اس کی موجودگی کا احساس ہوتی ہی اپنا راستہ بدل لیتی یا نظریں پھیر کر گزر جاتی۔ دوسری طرف حویلی میں شہزاد کے قدم رکھتے ہی ملازمین میں چیمہ گوئیاں تیز ہو گئی تھیں۔ راہداریوں اور باورچی خانے میں ملازم ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے، دیکھو تو صحیح، نواب زادہ صاحب تو ہو بہو اس 3 سال کے بچے کا عکس ہیں۔ سدرا جو الزام لگا رہی تھی وہ جھوٹ تو بالکل نہیں لگتا۔ شہزاد نے نوٹس کیا کہ اس کے ماں باپ اس سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ جب بھی گاؤں یا رمضان درزی کا ذکر ہوتا، نواب صاحب اور بڑی مالکن بات ٹال دیتے اور شہزاد کو گاؤں کے لوگوں سے دور رہنے کی ہدایت کرتے۔ شہزاد کے دل میں شک کا بیج بویا جا چکا تھا، اس کی غیر موجودگی میں ان 3 سالوں میں یہاں کچھ بہت بڑا ہوا ہے۔ آخر کار جب شہزاد کا صبر جواب دے گیا تو اس نے حویلی کی ایک پرانی اور رازدار ملازمہ کو رات کے وقت اپنے کمرے میں بلا لیا۔ شہزاد نے سخت اور روبدار لہجے میں پوچھا، سچ سچ بتاؤ، میرے جانے کے بعد اس حویلی اور گاؤں میں کیا ہوا ہے؟ میرے ماں باپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ ملازمہ پہلے تو نواب صاحب کے خوف سے کانپنے لگی، لیکن شہزاد کے دباؤ اور سختی کے آگے اس کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پورا سچ شہزاد کے سامنے اگل دیا۔ صاحب جی، آپ کے جانے کے بعد رمضان درزی کی بیٹی سدرا کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہ الزام لگاتی ہے کہ یہ بچہ آپ کا ہے اور آپ نے اس سے شادی کا جھوٹا دلاسا دے کر دھوکہ دیا۔ نواب صاحب نے اس بات کو دبانے کے لیے ان باپ بیٹی کو پورے گاؤں کے سامنے شدید ذلیل کیا۔ لیکن صاحب، وہ بچہ صورت، نقوش، آنکھوں اور مسکراہٹ میں بالکل ہو بہو آپ کے بچپن کا عکس ہے۔ حویلی کا ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ وہ بچہ آپ ہی کا خون ہے۔ یہ سنتے ہی شہزاد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس بچے اور جس سچ کو وہ ایک معمولی کھیل سمجھ کر پیچھے چھوڑ گیا تھا، وہ اس کی اپنی ہی روح اور وجود کا ٹکڑا بن کر سامنے کھڑا تھا۔ ملازمہ کے منہ سے یہ سچ سن کر شہزاد کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اس کے اندر تجسس کی ایک شدید لہر جاگی کہ وہ کسی بھی طرح اس بچے کو دیکھے جو اس کا اپنا خون تھا۔ اگلی ہی صبح شہزاد نے دور سے گلی کے موڑ پر سدرا کو اپنے 3 سالہ بیٹے کا ہاتھ تھامے جاتے دیکھا۔ بچے کے سنہرے بال، چمکتی آنکھیں اور مسکراہٹ دیکھ کر شہزاد کے قدم وہیں جم گئے۔
وہ بالکل اس کا اپنا عکس تھا۔ شہزاد کے دل میں ندامت اور ملامت کا ایسا طوفان اٹھا جس نے اس کے سارے غرور کو پاش پاش کر دیا۔ اس کا اپنا بیٹا گاؤں کی گر آلود گلیوں میں غربت اور رسوائی کی زندگی گزار رہا تھا۔ یہ خیال اس کی روح کو نچوڑنے لگا۔ شہزاد الٹے قدموں حویلی لوٹا اور سیدھا اپنے ماں باپ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے بنا کسی خوف کے اعتراف کیا، بابا سائیں، سدرا سچی ہے، وہ بچہ میرا ہی خون ہے۔ میں نے اسے دھوکہ دیا تھا، لیکن اب میں اپنے بچے کو یوں گمنامی اور غربت میں تڑپتے نہیں دیکھ سکتا۔ نواب صاحب نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور مالکن نے تڑپ کر کہا، تم اپنے حواس میں ہو شہزاد؟ ایک بار جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی، اسے بھول جاؤ۔ وہ ایک غریب درزی کی بیٹی اس خاندان کی بہو کبھی نہیں بن سکتی۔ ہم تمہیں کسی نواب خاندان میں بیاہیں گے۔ نہیں بابا سائیں، اب اور گناہ نہیں۔ شہزاد نے صاف انکار کر دیا اور اپنے ماں باپ کی مخالفت کرتے ہوئے حویلی سے باہر نکل گیا۔ شہزاد کا غرور ختم ہو چکا تھا۔ وہ سیدھا رمضان درزی کے خستہ حال گھر پہنچا، جہاں سدرا اور اس کے والد موجود تھے۔ شہزاد کو اپنے دروازے پر دیکھ کر رمضان کے چہرے پر تلخی آ گئی، لیکن شہزاد نے بغیر کچھ کہے رمضان کے قدموں میں جھک کر ہاتھ جوڑ لیے۔ مجھے معاف کر دیں چاچا رمضان، میں نے آپ کے معصوم بیٹی کی زندگی برباد کر دی، اس کی عزت نیلام کی۔ شہزاد کی آنکھوں میں پچھتاوے کے سچے آنسو تھے۔ اس نے سدرا کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑی کپ کپا رہی تھی، اور پھر رمضان سے التجا کی، میں اپنے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں سدرا سے عزت کے ساتھ نکاح کر کے اسے اور اپنے بچے کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ برائے کرم مجھے معاف کر دیں۔ شہزاد کو اپنے قدموں میں گر کر معافیا مانگتے دیکھ کر رمضان درزی کا دل تڑپ اٹھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک تلخ سنجیدگی تھی۔ اس نے شہزاد کو شانوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، مجھے اپنے اللہ پر اور اس کے انصاف پر یقین تھا کہ ایک دن تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا، اور شکر ہے میرے رب کا کہ وہ دن آ گیا، لیکن تم نے جس معصوم لڑکی کی عزت اور زندگی کو رسوا کیا، اسے گاؤں بھر کے طعنے سہنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا، اس فیصلے کا حق صرف اور صرف اس کا ہے۔ میں اس پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ اگر سدرا تمہیں معاف کر دیتی ہے اور تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ہی یہ نکاح ہوگا۔ رمضان شہزاد کو لے کر سدرا کے پاس آیا۔ شہزاد نے سدرا کے سامنے سر جھکا لیا اور نیم آنکھوں سے بولا، سدرا، میں جانتا ہوں میں نے تمہاری زندگی اور عزت کے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلا ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں تمہیں اور اپنے بچے کو وہ تمام خوشیاں اور عزت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ سدرا نے خاموشی سے اپنے 3 سالہ معصوم بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں 3 سالوں کا درد، گاؤں کی لڑکیوں کی طنزیہ ہنسی، عورتوں کی چیما گوئیوں اور راستوں میں ملنے والی رسوائی کا ایک فلم کی طرح گھوم گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا عمر بھر بغیر باپ کے نام کے رسوا ہوتا رہے گا۔ اپنے بچے کے روشن مستقبل اور اس کی عزت کی خاطر سدرا نے اپنے درد کو دل میں دفن کرتے ہوئے خاموشی سے نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ شہزاد نے اپنے خاندانی رعب اور ماں باپ کے شدید اعتراض کی پرواہ کیے بغیر سادگی سے رمضان درزی کے گھر سدرا کے ساتھ سچا نکاح کیا، اور اپنی نئی نویلی دلہن اور بچے کو لے کر سیدھا اپنی عالیشان حویلی پہنچ گیا۔ حویلی کے دروازے پر جیسے ہی نواب صاحب اور بڑی مالکن نے سدرا اور بچے کو دیکھا، ان کا غصہ بھڑک اٹھا۔ نواب صاحب نے کڑک دار آواز میں کہا، شہزاد، اس درزی کی بیٹی کو اسی وقت حویلی سے باہر نکال دو۔ ہم اس نچلی ذات اور رسوا لڑکی کو اپنے خاندان کی بہو کے طور پر کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ شہزاد نے سدرا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حتمی لہجے میں کہا، ٹھیک ہے بابا سائیں، اگر آپ میری بیوی اور میرے بچے کو تسلیم نہیں کرتے تو میں آج ہی اپنے اس پورے خاندان کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیرون ملک چلا جاؤں گا، اور یاد رکھیے گا میں پھر کبھی اس حویلی میں لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ اکلوتے بیٹے کی ہمیشہ کے لیے جدائی کا سن کر ماں باپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ بیٹے کو کھونے کے خوف سے نواب صاحب اور مالکن کا غرور ٹوٹ گیا۔ انہوں نے دل سے تو سدرا کو فوراً قبول نہیں کیا، لیکن اپنے بیٹے کی خاطر اور اس کی خوشی کی وجہ سے بہت جلد دل کے ساتھ سدرا اور اس کے بچے کو حویلی میں رہنے کی جگہ دے دی اور انہیں اپنا لیا۔ سدرا نے حویلی کے اس کمرے میں قدم رکھا جہاں کبھی اسے فریب ملا تھا، لیکن وہ آج ایک نواب کی عزت دار بیوی اور وارث کی ماں بن کر داخل ہوئی تھی۔ ریشمی دوپٹوں کا داغ مٹ چکا تھا اور صبر کا پھل اسے عزت کے روپ میں مل چکا تھا۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ کو یہ کہانی، یہ ناول میرا پسند آیا ہوگا۔ اپنا پیارا سے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور روزانہ شام 4 بجے میرے چینل پر وزٹ کیا کریں۔